अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। सबसे पहले हम बात करेंगे गैस का जो बहरान है, सिंध चीख उठा। उसके बाद नाज़रीन गैस के हवाले से हम ये कहने से पहले हम टॉपिक्स पे जाएं कि ये हमने देखा कि पहले नवंबर में फैसला किया, अनाउंस किया एक ईसीसी ने कि लोड शेडिंग नहीं होगी घरेलू सार्फिन के लिए। उसके बाद हमने देखा कि 11 दिसंबर को कराची में और पंजाब के कुछ हिस्सों में इंडस्ट्रीज़ में भी और डोमेस्टिक लेवल पे भी घरेलू सार्फिन के लिए लोड शेडिंग खूब दबा के शुरू हुई, इस हद तक कि गैस की कमी की वजह से सीएनजी और कैप्टिव पावर को भी सप्लाई नहीं दिया गया। और फिर हमने देखा कि पहली दफ़ा दो चीज़ें हुई और बड़ी तेज़ी से हुई। एक तो हमने देखा कि वज़ीर आज़म ने 12 दिसंबर को इजलास बुलाया और उसमें उन्होंने सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन और साउथ सुई गैस पाइपलाइन के उन्होंने शिकायत की, वहाँ उन्होंने पूरी इंक्वायरी का ऑर्डर दिया, ओगरा से कहा कि इंक्वायरी करें और साथ साथ उन्होंने कहा कि जो एमडी हैं उनको फौरी तौर पे रिमूव किया जाए और 3 कमेटी मेंबर जो है ओगरा की बनाई गई है। तो एक्शन, वेरी क्विक एक्शन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। लेकिन और भी अहम चीज़ ये कि कराची से हमने देखा कि कराची में भी बड़ा सख्त एक रिएक्शन आया। कराची के जो एनर्जी के मिनिस्टर हैं वो चीफ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने मीटिंग की, जो फेडरल लेवल पे मिनिस्टर जो पेट्रोलियम के हैं उनसे और मिनिस्टर वाटर एंड पावर चौधरी वो सरवर गुलाम साहब से और उमर अयूब साहब से। तो ये अगर हम कहें कि ये जाहिर है कि जो लोड शेडिंग जो प्लान नहीं थी उसका होना बहुत गलत, लेकिन बड़ा अच्छा हुआ कि बड़ी तेज़ी से सिंध ने आके अपनी आवाज़ उठाई, अपनी डिमांड पेश की और हम देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से भी एक रिस्पांस आया और सिंध में उन्होंने बड़ी क्लियरली कह दिया है कि हम इस पर फौरी तौर पे एक्शन चाहेंगे। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये कहा गया कि अब लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। आने वाले दिनों पर इस पर हमारी नज़र रहेगी क्योंकि एक तो ये वफाक का मामला है और सिंध की जो डिमांड है वो जायज़ है। सिंध की तेज़ी से आके एक रिएक्शन मांगना, एक रिस्पांस मांगना फेडरल गवर्नमेंट से, ये एक खुश आइन बात है। फेडरल गवर्नमेंट का जो फिल वक्त रिस्पांस है वो भी अहम है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है वो ये है कि जो पाकिस्तान के शहरी आप देखें, लोगों के जो चूल्हे हैं वो बंद हो गए हैं सिंध में लार्जली और कुछ पंजाब के हिस्सों में भी। तो इसको और जो प्लानिंग है, ये हुकूमत आई थी ये कह के कि प्लानिंग हमारी ज़बरदस्त होगी, जो हम कहेंगे वही करेंगे। इस वक्त एक डिसीजन हुआ और डिसीजन से बिल्कुल जो पलट करके बात हुई है सिंध में। तो अहम ये स्टोरी है और आप दिन भर इसके बारे में सुनते रहे, इस पर हमारी नज़र रहेगी एंड वी हैव नो डाउट कि सिंध इस पर चुप करके नहीं बैठेगा। आने वाले दिनों में सिंध इस पर अपनी जो पोजीशन है उस पर मुस्तहकम उसको करेगा और रिस्पांस चाहेगा फेडरल गवर्नमेंट से, जो कि उसको देनी पड़ेगी। नाज़रीन, हम फिर अपनी मेन स्टोरीज पे सबसे पहले हम बात करेंगे सी में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आखिर ब्रेक थ्रू कैसे हुआ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा पोजीशन अपनी हथकर्मी पर कायम है तो हम कंसीड कर देते हैं। We have suggested to you, please nominate someone. फिर बात करेंगे नाज़रीन नैब की गिरफ्तारियां, नैब के केसेस, जो दस्त शफकत है नैब का वो लगता है पीएमएलएन की तरफ जाता। मेरे नीचे नैब होती 50 बड़े बड़े करप्ट लोग जेलों के अंदर होते। मार्च से पहले झाड़ू गिर जाएगा। फिर बात हम करेंगे नाज़रीन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, उसका एलामिया। टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक पेज के ऊपर। इस मुल्क की फौज है, इसका ताल्लुक सिर्फ एक पार्टी से या सिर्फ एक बंदे से या किसी एक शहर से या किसी एक सूबे से नहीं है। आज पीटीआई की हुकूमत है, कल किसी और पार्टी की थी, उससे पहले किसी और पार्टी की थी। नाज़रीन, इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में आसमा शिराजी साहबा, सीनियर जर्नलिस्ट एंकर पर्सन, वेलकम टू द प्रोग्राम। नाज़रीन, लाहौर में हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट एंकर पर्सन इफ्तिखार अहमद साहब ने, वेलकम टू द प्रोग्राम इफ्तिखार साहब। राजा आमिर अब्बास साहब हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, फॉर्मर डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर नैब, वेलकम टू द प्रोग्राम
عباس صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ہر ایک آپ ہی کو بلاتا ہے، جتنا نیب ایکٹیو ہے اتنے ساتھ ساتھ آپ بھی ایکٹیو ہے ماشاءاللہ. اور ناظرین ہمارے ساتھ ہے موجود علی محمد خان، اسٹیٹ منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز، بڑے معتبر، بڑے سوبر فار ہز ایج، اور اٹس آلویز اے پلیجر ٹو ہیو یو. ویلکم. اچھا جی، تو آپ ہمیں اندر کی کہانی تو بتائیں نا پہلے. پرائم صاحب نے کہا کیا تھا پی ایس سی کے حوالے سے؟ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا کام ہوتا ہے پارلیمنٹ کی طرف سے احتساب کرنا. یہ پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے. وہ چیئرمین بنانا چاہتے ہیں شہباز شریف کو. شہباز شریف نیب کے جیل کے اندر ہیں، ان کے اوپر 56 کمپنیز کے کیسز بنے ہوئے ہیں. اب کیا یہ ہم اپنی جمہوریت کا مذاق نہیں اڑانے لگے کہ ایک آدمی جیل سے آگے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنے گا؟ جی خان صاحب، مطلب بات یہ علی کہ بہت سے لوگ پرائم منسٹر کی اس بات سے اتفاق بھی کرتے رہے کہ جی ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے. تو یہ اندر کی کہانی بتائیں نا کہ ہوا کیا؟ اندر کی کہانی یہی ہے کہ وی وانٹڈ ٹو سارٹ دی ایشو آؤٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. 100 دن ہو گئے اور کوئی قانون سازی نہ ہو سکی، اور پارلیمنٹ کی جب تک اسٹینڈنگ کمیٹیز کام نہ کریں، یہ ایسا ہی ہے جیسے بچہ پیدا تو ہو جائے لیکن چلنا پھرنا نہ سیکھے، باتیں نہ کرے، تو پھر وہ بیچارہ فارغ ہی ہوتا ہے بدقسمتی سے. میں سمجھتا ہوں کل اس پارلیمان کے پیر زمین پہ جمے ہیں، اور خان صاحب سے گفتگو ہوئی. کل کچھ ہمارے سینئر میرے محترم ہمارے دوست گئے ہیں. اس سے پہلے ذاتی طور پہ میں نے بات بھی کی، خود بھی کی ان سے کابینہ کے باہر، اور خان صاحب کو بھی اس کا احساس تھا، اور اپوزیشن کے کچھ سینئر ترین رہنماؤں سے بیٹھک بھی ہوتی رہی آن اینڈ آف. کوشش یہ تھی کہ یہ مسئلہ حل ہو، اور مسئلہ ایسے حل ہو کہ کسی کو بھی سبکی نہ ہو. شہباز شریف صاحب پہ نیب کے کیس ہیں، لیکن میری ہمیشہ سے یہ ایک رائے رہی کہ اس کا ایک ایسا سلوشن ہو کہ جہاں حکومت کا پوائنٹ آف ویو اوپر آئے، وہاں شہباز صاحب کی بھی ہم بےزتی نہیں چاہتے. شہباز صاحب کے خلاف کیس ہے، وہ نیب جانے، ان کا کام جانے، لیکن ایک سٹینڈ رہا ہے، ایک روایت رہی ہے کہ اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے. ہمارا ایشو یہ تھا کہ اگر مسلم لیگ نواز کا احتساب کرنا ہے، اور احتساب آرڈرڈ پیراز، وہ کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے کوئی نیب کی عدالت ہے وہاں پہ، لیکن جو آرڈرڈ پیراز ہیں، ہمارا خیال یہ تھا کہ مناسب بھی ہوگا کہ ان کے جو آرڈرڈ پیراز ہیں وہ کس طرح اس پہ بیٹھ سکتے ہیں، سب کمیٹی کو بنا دیں. ہاں جی، تو اس پہ گفتگو ہوتی رہی، کبھی بات بنتی تھی، کبھی بگڑتی تھی. بہرحال اینڈ ریزلٹ یہ نکلا ہے کہ انشاءاللہ وہی روایت برقرار رہے گی، اپوزیشن لیڈر ہی بنے گا، یا اگر وہ کسی اور کو لگانا چاہیں، ان کے دور حکومت کا آڈٹ وہ نہیں کریں گے، ان کا جماعت کا بندہ نہیں کرے گا. کوئی انڈیپینڈنٹ جو ہم میں سے اگر ہو، پی ٹی آئی سے یا پیپلز پارٹی، مطلب اس دور کا بندہ نہ ہو جس نے حکومت میں یا رہا ہو یا خود اس نے جو ہے وہ اپنا حکومت کی ہو. تو آئی تھنک یہ بیسیکلی اس کو یہ رنگ دینا کہ اپوزیشن جو ہے وہ جیت گئی، پی ٹی آئی ہار گئی. ایون شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اس کو آگے یا پیچھے نہ سمجھے. میں سمجھتا ہوں کہ بیسیکلی کل جو ہے پارلیمنٹ جیتی ہے. میں خوش اس لیے ہوں کہ پارلیمان کا چھوٹا سا وزیر، ہم بھی بہت خوش ہیں. آسما یہ تو پازیٹیو ہے، پہلا یو ٹرن ہے جس پہ ہمیں بڑا فخر ہوا ہے، ہمیں اچھا لگا یہ یو ٹرن. اور نہیں، یہ یو ٹرن ہے چینج ان واٹ ایور. بھائی ویسے آج فیصلہ کر لیں، ہاں آج فیصلہ کر لیں کہ یو ٹرن اور ڈیسیژن بدلنا ایک ہی چیز نہیں، وہ ایک ہی چیز ہوتی ہے، آف کورس ایسی ہوتی ہے. وہ بہت سارے وہ نواز شریف صاحب نے بھی لیے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ، اور وہ پیپلز پارٹی نے بھی یو ٹرن. شغل بن گیا ہے لیکن سبسٹنس میں تو وہی چیز ہے. کام کرتے تھے بچپن میں، کوئی تصویر اچھی بناتے تھے، اس میں تھوڑا سا ربر سے مٹا کے پھر دوبارہ اس کو ٹھیک کرتے تھے. سیاست کوئی موٹر وے تو ہے نہیں. بالکل آئی ایگری. یو ٹرن تو اچھے ہوتے ہیں. تو وہ مزے لے رہی ہیں. نہیں، میں نے تو آن ریکارڈ یہ بات کہی ہے کہ یہ پہلا واقعہ ہے جس کے اوپر کے واقعی، کیونکہ میں خود خان صاحب کے فیصلے سے پارلیمان مضبوط ہوئی ہے، اور خان صاحب نے ثابت کیا ہے کہ وہ کوئی خدا نخواستہ انا کے قیدی. بالکل صحیح بات ہے، یہ اس میں کوئی شبہ نہیں. کیوں جی، ویری کوئکلی یور ٹیک آن دس. بالکل جی، یہ بیسیکلی اس سے زیادہ یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیژن ہے. انہوں نے ایک پولیٹیکل ڈیسیژن لیا ہے آفٹر لانگ ٹائم کہ جی ٹھیک ہے، اب ہم نے سیاست بھی کرنی ہے، پارلیمان میں رہنا بھی ہے. اور جیسے کہ علی نے کہا کہ سب سے امپورٹنٹ کام تو لیجسلیشن کا ہے. 100 دن گزر گئے، ہم بل ٹیبل ہوتے نہیں دیکھا، قائمہ کمیٹیز نہیں ہے، وہ ہوگا. تو اب اچھی بات ہے کہ اب اپوزیشن کو چاہیے کہ جب یہ سب کچھ سیٹل ہو گیا ہے تو وہ بھی سیریسلی
لیجسلیشن کی طرف توجہ دیں، ماں سوائے اس کے کہ وہ آ کے پھر وہی اب وہ لے کے آئیں گے جب لاس. تو افتخار احمد صاحب، یور ٹیک آن دس. 100 دن کیا فیصلہ، لیکن صحیح فیصلہ کیا، اور کیا پھر اس کے بعد ہم یہ توقع کریں کہ اسی طرح ڈسکشنز رہیں گی، جہاں اگر عمران خان صاحب جو ایک بہت سخت پوزیشن بھی لے لیں گے، وہ فلیکسیبلٹی دکھا کے چینج کریں گے پوزیشن؟ یور ٹیک. دیکھیں، خان صاحب کی جو سخت پوزیشن ہے وہ کسی لوٹ مار کے پیسے کے حوالے سے ہے، جس کو وہ پاکستان میں واپس لانے کا خواب خواہش رکھتے ہیں. اب یہ خواب اور خواہش صاف ظاہر ہے قانون کے دائرے میں ہی ہو سکتی ہے. اگر پاکستان میں ایسے قوانین ہیں تو شاید ان کو کچھ کامیابی ہو جائے، اور اگر پاکستان میں سرے سے ایسا کوئی قانون ہی نہیں ہے اور وہ پھر ان کا خواب اور خواہش رہے گی اور اس کی وہ تقریر کرتے رہیں گے. اور مجھے خوشی ہے کہ ایک ایسے آدمی نے موقف میں تبدیلی کی ہے کہ جس نے کہا کہ ایک بھائی چور اور دوسرے بھائی کی چوری پر میں اس کو ایک آدمی کو لگا دوں جو اس کی چوری کو نہ پکڑے. تو کم از کم یہ لفظ چور والا تو شاید اب تبدیل ہو جائے گا. ایک دوسری بات ہے کہ جو ہاکس ہیں پی ٹی آئی میں، ان کو ایک بات ریلائز کرنی چاہیے، 7 اراکین کی اکثریت سے قومی اسمبلی لامحدود عرصے کے لیے نہیں چل سکتی. جتنا کھچاؤ پیدا کریں گے یہ اپنا قومی اسمبلی میں، تو جو ان کے حامی ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، وہ بھی سوچتے ہوتے ہیں پچھلے بینچوں میں بیٹھ کے کہ 100 دن ضائع ہو گئے، اور 100 دن میں ایک بھی چیز ایسی نہیں ہوئی جس کو آپ قانون سازی کہہ سکیں، جبکہ آپ کا الزام دوسروں پہ تھا. اور اس 100 دنوں میں جناب عمران صاحب بھی اتنے دن ہی تشریف لائے ہوں گے جتنے پہلے 100 دن میں میاں محمد نواز شریف لائے ہوں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس قسم کی جو ہے نا پوائنٹ سکورنگ اس سے نکلنا ہوگا. خدا کے لیے جو وعدے کیے ہیں پاکستان کے عوام کو، جو ہوپ دلائی ہے، اس کو مت توڑو، کیونکہ 30 سال کے بعد ایک تبدیلی کا عمل شروع ہوا ہے کہ ایک گورنمنٹ آئی ہے، ایک نئی پارٹی آئی ہے. تو ہاکس کو قابو میں کرو. آپ کہہ رہے ہیں نا علی جیسے شریف آدمی کتنے ہوں گے؟ ابھی کل ہی ایک آدمی کھڑا ہو کے پیچھے ادھر منہ کر کے کسی کو کچھ کہہ دے گا اور تماشا بن جائے گا، اور لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں. اور میں خوش ہوں کہ آج پہلی دفعہ ایک بات ایسی ہوئی ہے جو آگے جائے گی، وہ بڑی قباحتیں ہیں. ریئلائزیشن پی ٹی آئی کے کیمپس میں ہوئی ہے. انہوں نے سمجھا تھا کہ شاید پارلیمان جو ہے وہ کوئی ایسی ویسی چیز ہے چل جائے گی. ان کو پہلی بار یہ احساس ہوا ہے کہ پارلیمان جو ہے وہ اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا. پارلیمانی جمہوریت میں آپ لیجسلیشن کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. کمیٹیاں آپ کی نہیں بنی ہوئی، کچھ بھی نہیں تھا. کل پورے 4 مہینے کے بعد یہ ہوا ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تاریخ میں دوسری مرتبہ سے. جی نہیں چلے. 2-3 باتیں دیکھیں ابھی آپ بات کر رہے تھے، میں آتی ہوں آپ کے پاس افتخار صاحب. realization was from day one. بٹ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوتا ہے، اس کو ایک ٹائم پہ ہونا ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ پلیز اس چیز کو ریئلائز کیجئے کہ کوئی اپنی یا کوئی اپنے ساتھیوں کی میں مارکیٹنگ نہیں کرنا چاہ رہا، صرف ایک چیز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک ہوتا ہے نا، ایک بندہ ہوتا ہے، ایک لڑکا نوجوان ہوتا ہے 25 30 35 سال کا یا 41 سال کا جوان، جس کا باپ بھی سیاست میں ہوتا ہے اور اس کو لانچ کرتا ہے اور اس کو پھر لے کے آتا ہے. یہاں آپ کے پاس ایسی لاٹ عمران خان صاحب کے ساتھ ادھر بیٹھی ہے جو ایک ویژن کے ساتھ آئی ہے، جو اپنی کیریئر اس کو داؤ پہ لگا کے آئی ہے. میں انجینئرنگ اور لا میں پریکٹسنگ لا میں چھوڑ کے آیا ہوں. مراد سعید اپنی جو ہے جو ایجوکیشن، سن لیجئے تھوڑا سا. شریف واز ارننگ ان ملینز ان جرمنی، اپنا اسد عمر واز ارننگ ان ملینز. سارا کچھ چھوڑ کے ہم اس لیے کیوں آئے ہیں؟ اس لیے نہیں آئے کہ ہمیں یہ جھنڈے گاڑیاں پسند ہیں، اس لیے آئے ہیں کہ ملک جس طرح چل رہا ہے، ہم جو دنیا میں باہر دیکھتے ہیں ایسا اس ملک کو نہیں چلنا چاہیے. تو علی یہی تو سب کہہ رہے ہیں، یہی تو سب کہہ رہے ہیں. یہ جو 100 دن، مجھے الاؤ کریں تھوڑا سا، یہ جو 100 دن گئے ہیں، اس لحاظ سے تو میں ایگری کرتا ہوں. میں افتخار بھائی میں آپ سے اس بات پہ، مجھے پلیز 1 منٹ دے دیجئے پھر آپ بات کر لیجئے. اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ 100 دن اس لحاظ سے تو ضائع گئے ہیں کہ لیجسلیشن نہیں ہوئی، لیکن ان 100 دنوں میں 2 بڑے کام ہوئے ہیں. نمبر 1، ان 100 دنوں میں آپ کی یہ جو حکومت ہے ایک انتہائی مشکل حالات میں، جب لوگ کہہ رہے تھے سینٹ کا الیکشن نہیں ہوگا،
یہ الیکشن ہوئے گا ہی نہیں. الیکشن ہوگا تو پھر اسمبلیاں نہیں بنیں گی. ایک انتہائی مشکل حالات میں اسمبلی بنی, 100 دن تک ساری آپ کی منسٹریز بنی, اور جو ٹاسک فورس خان صاحب نے لگائی ہیں, جو انہوں نے وہاں پہ اسمبلی سے باہر کام کیا, اسمبلی کے اندر کی آپ کو اچھی بات بتانا چاہتا ہوں. باوجود لڑائی جھگڑے کے ایک آئیڈیا ہم نے فلوٹ کیا, اور وہ میں نے ایک بات سینٹ میں کی تھی اور یہاں بھی کی تھی کہ بحیثیت پارلیمانی امور کے منسٹر کی میری خواہش ہے کہ ہم ایک اس سے بڑی بات ہے. ایتھکس تو ہمیں ماں باپ سکھائیں گے, ہمارا معاشرہ بھی سکھائے گا, بڑے بھی سکھائیں گے. ایتھکس کمیٹی اب کیا ادھر آ کے ایتھکس کمیٹی بننی چاہیے, اس پہ بات. میں دوسری بات کر رہا ہوں اکانومی پہ. میں نے کہا تھا کہ جس طرح بی بی شہید نے اور میاں صاحب نے چارٹر آف ڈیموکریسی بنائی تھی, وی نیڈ ٹو میک اے چارٹر آف اکانومی. یہ شوکت ترین صاحب کہہ چکے ہیں, سردار صاحب کہہ چکے ہیں. اب میں کیا کرانے جا رہا ہوں, اگر میرے ساتھ پارلیمان اور میرے دوست سارے جتنے دائیں بائیں طرف جو ہیں اگر ہیلپ کریں, چارٹر آف اکانومی کوئی اس کا کوئی فریم ورک بن جائے جو 20-30 سال کی پالیسی وضع کر دے, جس کی بھی حکومت آئے سب مل کے اپوزیشن گورنمنٹ اس کو جیلسلی فالو کریں کہ کیوں تم چارٹر اکانومی سے باہر جاؤ. دین اس کے بعد آئی وانٹ ڈیبیٹ آن واٹر, چارٹر آف واٹر بنانا میں چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت کی سوچ ہے. نمبر 3 یار یہ تو اپنا پورا نمبر 4 ایجوکیشن اور نمبر 5 ایگریکلچر پہ, ہیلتھ ایگریکلچر ایجوکیشن یار یہ جو میں واپس آ گئی افتخار صاحب آپ بتائیے گا, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. اور اس میں اپوزیشن کا بھی رول ہے. جی افتخار صاحب, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں علی وہی کام کر رہا ہے کہ جو اس کو کہا گیا ہے کہ یہی ایم کیو ایم کا ایشو تھا کہ جب بھی ہم ایم کیو ایم سے کوئی بات کرتے تھے تو وہ ایک بالکل لمبی تقریر کر دیتے تھے, خواہ وہ آپ ان کے کسی بھی ورکر کریں, کسی بھی لیڈر کے ساتھ کریں. یہی بات اب یہ میرا بھائی علی کر رہا ہے. سوال علی صاحب یہ ہے کہ 100 دن کے بعد آپ کو ریلائزیشن ہوتی ہے کہ آپ نے پارلیمنٹ کو چلانا ہے, اور مجھے یہ ڈر ہے کہ جو آپ کے ہاکس ہیں وہ ودن اے ویک یہ جو آپ نے اچیو کیا ہے اس کو سیبوٹاژ کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک دوسری بات ہے, آپ اندازہ کریں. ایک سیکنڈ افتخار صاحب, سوال ہے آپ سے. افتخار صاحب آپ سے سوال ہے, آپ کو کیا یہ انڈیکیشن مل رہی ہے کہ جو ان کے ہاکس ہیں وہ پھر سے سیبوٹاژ کرنا چاہیں گے؟ تھوڑا سا بتائیے. بالکل دیکھیں جی, ان کے نزدیک ایک فلسفہ ہے کہ 2 سال میں تمام اپوزیشن کو گرفتار کر کے پاکستان مسلم لیگ کو اتنا دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے کہ ان کے جو بیچارے چھوٹے ایم این اے ان کے ساتھ کمپرومائز کر لیں, اور اس کے بعد یہ اس پوزیشن میں ہوں کہ اسمبلیوں کو ڈیزالو کر کے 2/3 میجورٹی کے ساتھ آ جائیں. یہ کبھی نہیں ہوگا. دس ول نیور ہیپن. یو تھنک دس از دا پلان؟ اس میں وہ نقصان ہو جائے گا ملک کا, جہاں یس, اور اس میں وہ نقصان ہو جائے گا ملک کا, پارلیمنٹ کا ہو جائے گا, وفاق کا ہو جائے گا, اور یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. اچھا, بڑا آپ نے بڑی اہم بات کی ہے, اہم نقطہ اٹھایا ہے. کیا اس میں وزن ہے, کیا اس میں حقیقت ہے؟ دیکھ لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور پھر نیب کی بات کریں گے اور نیب سے جڑی ہوئی یہ تمام گفتگو کو بھی جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. میرے نیچے نیب ہوتی, آج کم از کم 50 بڑے بڑے کرپٹ لوگ جیلوں کے اندر ہوتے. جی ویلکم بیک ناظرین. تو یہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا, اور ابھی بریک پہ جانے سے پہلے افتخار صاحب کی آپ بات سن رہے تھے, انہوں نے کہا جی اتنے ہاکس ہیں, پلان یہ ہے کہ 2 سال کے اندر جو ہیں ان کو اندر کیا جائے پی ایم ایل این کو, اور پھر ایک نئے الیکشن کروائیں. بہرحال دس از این اوپینین. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جو منسٹر آف پارلیمنٹری افیئرز منسٹر آف اسٹیٹ. جی علی خان صاحب نے پہلے ہمیں بھی تھوڑا سا کہنا ہے ویسے تاکہ وہ جواب دے نا. اچھا, ایک منسٹر صاحب کو بہت علی بھائی 2 منٹ, مجھے بھی 2 منٹ دے دیں. اپنی اینکرشپ مس کر رہے ہیں, ابھی آپ مہمان ہیں, میں اسی لیے تو میں پورا فائدہ اٹھا رہی ہوں. ایک سیکنڈ تک کہ تم جواب مل کے دے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو ان کا ایجنڈا ہے وہ بڑا ہی آپٹمسٹ ہے, وہ بڑا پرومسنگ ہے. اس کے لیے ان کو پارلیمنٹ کی ضرورت ہے. ہمارا صرف اعتراض یہ ہے کہ جہاں 4 مہینے
جو کل پورے 4 مہینے کے بعد یہ معاملہ حل ہوا ہے، یہ پہلے 10 دنوں 20 دنوں 25 دنوں 30 دنوں میں حل ہو جانا چاہیے تھا، اور اتنا آگے جا کے جو ہے وہ سٹانس نہیں لینا چاہیے کہ آپ جب پیچھے آئیں تو لوگ کہیں کہ یہ یو ٹرن ہے. ایک بات تو یہ. دوسری پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو معاملہ ہے، لوگوں کو جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یا جو مقتدر ہیں ان کو یہ سمجھ آ رہی تھی کہ پارلیمنٹ ان افیکٹو ہو رہی ہے، جس سے غم اور غصہ لوگوں کا بڑھ رہا ہے، اور جو لوگ ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، جو ادارے بھی سپورٹ کرتے ہیں، سب کو لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں سے یہ ضرور مینج ہوا ہے یہ، اور یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے جو کہ پازیٹیو ریئلائزیشن ہے. میں یہ بات مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ بڑی پازیٹیو ریئلائزیشن ہے. آپ نے تو تعریف ہی کرنی تھی تو تعریف کی اور کیا. صحیح بات، بالکل صحیح. جب 2 خواتین چاہے جتنی بھی وہ اپنا جو ہے نا وہ جب اکٹھی ہو جائیں تو پھر مردوں کو خاموشی رہنا چاہیے. توبہ کریں. پچھلے کوئی جواب نہیں دینا. چلو اچھا میں عرض کروں، دیکھیے دو اچھا ہاک کی بات. اچھا بات تو ہاکی کرنی ہے. مجھے یہ ہاک اور ڈو کی نہیں سمجھ آتی. دیکھیں کوئی ہاک شوق نہیں ہے، لیڈر ایک ہے، اس کا نام ہے عمران خان، اور یہ ایسا بندہ آیا ہے بھٹو کے بعد پہلا لیڈر عوامی. تو چھوڑنا اپنی بات کریں. آپ نے کہا تھا میں نے کچھ کرنا ہے. یہ ہاک کی بات ابھی افتخار بھائی بھی کر رہے تھے. ہاک شوق کوئی نہیں ہے، میرے سے بڑا کوئی ہاک نہیں ہے. ہم اس زمانے میں خان لڑ رہے تھے جو آج اگر میں کسی کا کوئی ہاک اگر کوئی آج کوئی بن رہا ہے نا، جب ادھر کہیں اور بیٹھے کہیں کسی کے اور کے گھونسلے میں تھے، وی ور دا ہاکس، وی ور فائٹنگ ود عمران خان جب ان پہ گیسیں چل رہی تھیں. لیکن مجھے مراد کو شہریار کو ہم لوگوں کو اس کا احساس بھی ہے کہ اس وقت لڑنے کا اتنا وقت نہیں ہے. 22-23 سال کی جدوجہد عمران خان صاحب نے اس لیے نہیں کی کہ اس وقت ہم کسی غلطی کی وجہ سے پارلیمان کو داؤ پہ لگائیں. پارلیمان چلے گی تو عمران خان صاحب اس قابل ہوں گے کہ اپنا ایجنڈا وہ امپلیمنٹ کر سکیں. اور یہ بالکل تقریباً سب لوگوں کی سوچ ہے. شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، پرویز خٹک صاحب جیسے سینئر ترین سیاستدان ہیں، بہترین ہمارا اسپیکر ادھر کام کر رہا ہے. ہمارے پاس آپ کو ایک اور بندہ میں بتاؤں جو انسنگ ہیروز میں سے ہیں، ہمارے جو چیف وپ ہیں عامر ڈوگر صاحب، بڑا زبردست انہوں نے اس میں رول پلے کیا. اچھا ذرا بات کرتے ہیں نیب کی بات آپ نے کی نا، پہ آنا چاہتی ہوں تو ذرا بیٹھے جو نیب کے فارمر وہ تو کہیں گے مجھے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے. خان صاحب کہہ رہے ہیں میرے نیچے اگر نیب ہوتی، مجھے پاکستان کو 50 لوگوں نے نہیں لوٹا. میرے نیچے اگر علی کے نیچے ہوتی 50 نہیں 500 بندہ پکڑا جاتا. میرا خیال ہے 5000 ہی پکڑے. شکر ہے قانون بھی ادارے ہیں لیکن قانون کے مطابق. لیکن سنیے گا کہ کچھ لوگوں نے اور کیا کہا نیب کے بارے میں. سنیے. مارچ سے پہلے جھاڑو پھر جائے گا. چند روز قبل آپ کو پتہ ہے نیب نے بلایا ہوا تھا خواجہ آصف کیس میں. مجھے تو بظاہر جو میں نے وہاں موٹی موٹی فائلیں وہاں دیکھی ہیں ان کے اثاثوں کی، بینک اکاؤنٹس کی، مجھے تو لگ رہا ہے لاہور والے خواجے کے بعد سیالکوٹ والے خواجے کی باری آنے والی ہے. تو یہ اب آپ ذرا بتائیے گا نا اس فارمر پروسیکیوٹر تو ہو کیا رہا ہے اس وقت، جب لوگ کہتے ہیں کہ جی نیب جو ہے چولی دامن کا ساتھ ہے نیب کا اور حکومت کا، کیونکہ باتیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا وہ فواد چودھری صاحب نے کہا ان کو، مریم اورنگزیب کو، کہ ابھی آپ کی بھی باری آنے والی ہے. تو آ گئی ایک بالکل جو انونیمس کوئی آئی ہے اپلیکیشن، اس پہ وہ ان کا بھی کھاتا کھل رہا ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں ہر جو بے ایمان ہے اس کا کھاتا کھلے، لیکن لگ نہیں رہی کہ نظر کرم پی ایم ایل این پہ یا غلط امپریشن ہے. اب 2-3 باتیں ہیں. اس سے پہلے پارلیمان کی بات ہو رہی تھی کہ جی پارلیمان میں 3 مہینے میں 4 مہینے میں کیا دیکھا. تو جو مجھے نظر آیا اپوزیشن کی طرف سے ایک چولی دامن کا ان کا ساتھ تھا کہ جی وہ بغیر نیب کے اور اکاؤنٹیبلٹی کے پارلیمان میں کوئی کام نہیں ہوا. پروٹیکشن آرڈرز کے ہوتے ہوئے بھی آ کے کیا کرنا ہے کہ جی پورا نیب کے بارے میں، نیب کے واش رومز کے بارے میں، نیب کے انویسٹیگیٹر کے بارے میں، فلور آف دی ہاؤس پہ یہ بات نیب کے واش رومز کے بارے میں جی کہا گیا تھا کہ جی وہاں پہ پتہ نہیں کیمرے لگے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. جی اینی ہاؤ. تو اب جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اب انہیں موقع مل گیا. کل ویسے نیب لے گئی ہیں ان کو نا جی دکھانے. اب موقع مل گیا ہے پارلیمان کو کہ جی وہ ٹیبل کریں، قانون سازی کریں. لیکن قانون سازی کس چیز کے کریں کہ جب نیب کے اپوزیشن کی طرف سے ہم سنتے ہیں تو اپوزیشن کہتی ہے جی نیب ہم سے غلطی ہو گئی، اس کو تو کالا قانون ہے، ہمیں ختم کر دینا چاہیے تھا. پہلے تو نہیں انہیں سمجھ آئی. ہاں پی ٹی آئی کیا کہتی ہے کہ جی نہیں، اس کو ایک ہم نے ٹوتھ لیس ٹائگر نہیں بننے دینا، اس کو ہم نے مزید مضبوط کرنا ہے. اب ایسی سچویشن میں جو اپوزیشن کی 2 مین ہیں، اس کے جو مین لیڈرز ہیں وہ خود نیب کے کیسز میں انوالو ہیں. تو ایسی صورتحال میں آئی ڈونٹ سی کہ یہ کسی قسم کی کوئی لیجسلیشن ایٹ لیسٹ نیب کی حد تک تو ہو پائے گی. جسٹس کھوسا کی ججمنٹس بھی تو ہیں، ججمنٹس تو ہیں ابھی 90 ڈیز پہ. ابھی اس پہ دیکھیے ایون اب یہ پچھلے دنوں جو سمپوزیم ہوا وہاں پہ تو چیف جسٹس صاحب نے پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ پارلیمنٹ میں آئیے
اور آ کے لیجسلیشن کیجئے, ہمیں وہ ٹولز دیں کہ 1850 کے قوانین کے ساتھ ہم چل رہے ہیں, تاکہ ہم رول آف لا کی جو بات ہو رہی ہے انہی ٹولز کے ذریعے ہوگی. اب نیب نے سب سے بڑا یہ جو کوسچن مارک اس کے اوپر لگا ہوا ہے, کوسچن مارک اس نے ہٹانا ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کوسچن مارک ہے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی وہ ون سائیڈڈ کوئی کر رہے ہیں, کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, یا خالی ایک پارٹی کے لوگ انہیں نظر آ رہے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آپ کہا جانے چھوڑے, آپ بتائیں. میں وہی بتا رہا ہوں. اب مجھے کے پی کے کو اگر آپ دیکھتے ہیں, کے پی کے میں یہاں پہ ان کے پاس پبلک آفس تھے, اس کے علاوہ تو کہیں پبلک آفس نہیں تھے. کے پی کے جو کیسز ہیں, اگر ان کو واقعی سرد خانے میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس پہ کارروائی نہیں ہوتی, پھر تو یہ ایک جائز اپوزیشن کی طرف سے بات ہوگی. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ دو کیسز کے فیکٹس مختلف ہوتے ہیں. ابھی ایک کیس چاہے وہ اس کا کوانٹم آف اس میں جو کرپشن ہے وہ اگر نہایت کم ہے, تو اس کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے کسی میگا کے جی جہاں پہ بلینز کے کیس ہو. نیب کی پرفارمنس ابھی چند دنوں میں نظر آئے گی نسیم, کہ جب پتا چلے گا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو آپ نے 60 دن اپنی فزیکل کسٹڈی میں رکھا ہے. اب جب ان کی ہائی کورٹ میں ضمانت کی درخواست لگے گی تو ان سے نیب سے پوچھا جائے گا کہ 60 دن آپ نے ان کو رکھا, بتائیے کیا تفتیش کی, کیا ایویڈنس اس کے پاس لے کے آئے. اور اگر وہاں پہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی کوئی سالڈ ایویڈنس نہیں, تو پھر یہ نیب کی Now you're talking about the performance of NAB. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پینلسٹ کے پاس جائیں گے اور اسی سوال کے ساتھ رہیں گے کہ نیب جو ہے کیا ایون ہینڈڈ چل رہا ہے, یا جو تنقید اپوزیشن کر رہی ہے وہ از اٹ جسٹ فار دا سیک آف کریٹیسزم, یا اس میں کوئی جان ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے ہماری نیب کے حوالے سے, اور نیب کی ابھی بات یہ کر رہے تھے کہ کس کو پکڑا کس کو نہیں پکڑا, اور میں چاہوں گی جلدی سے پہلے تو ان سے پوچھ لیں ہم افتخار صاحب سے کہ افتخار صاحب یہ جو ڈسکشن ہوتی ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بس پوائنٹس ہو رہی ہے, یا اس میں کچھ فیکٹس بھی ہیں, کچھ بنیاد بھی ہے اس بات کی کہ جی جو دست شفقت ہے نیب کا وہ پی ایم ایل این کے سر پر ہے زیادہ؟ دیکھیں یہ بات تو اب صاف ظاہر ہے کہ کس کو گرفتار کیا جا رہا ہے, لیکن دیکھیں نیب کا جو رول ہے, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کتنے عرصے تک یہ پیسہ واپس آئے گا پاکستان میں. دیکھیں نا, ان پہ الزام ہے انہوں نے پیسہ کمایا, انہوں نے لوٹ مار کی, انہوں نے کمیشن کھائے اور بار زمینیں بنائیں, بار پراپرٹیز بنائی. میں بھی مانتا ہوں لوگوں کی بار پراپرٹی ہیں اس شہر کے اندر. جو شہر رہتا ہوں, ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی میں چلے جائیں, بیریئر ٹاؤن میں چلے جائیں, لوگوں کے دروازوں پہ دستخط دیں, ان سے پوچھیں آپ کا این ٹی این نمبر کیا ہے. اگر 10% لوگ این ٹی این نمبر دے جائیں میں مان جاؤں گا. تو یہ تو پھر یہ جو آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, جس طریقے سے آپ نے ہتھکڑیاں لگائیں ایک اساتذہ کو, اور جس طریقے سے ان کے ساتھ مس بیہیو کیا, تو یہ بھی جو نیب نے کیا نا, یہ نہیں یہ اختیار کسی کو دیا جا سکتا. اور اب مجھے بتائیں کہ 1 سال سے لوگ ان کے پاس پڑے ہیں, کس کا کیس انہوں نے عدالت میں پیش کیا ہے کہ جناب یہ ہے ان کی چوری کا ثبوت, یہ ان کی چوری کے ثبوت ہیں. نواز شریف کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ابھی تک یہ نہیں طے کر پائے کہ وہ پراپرٹی نواز شریف کی ہے. یہ کہتے ہیں چونکہ نواز شریف بچوں کی ہے تو سو نواز شریف کے پیسوں سے آئی ہوگی. تو ان کو سوچنا چاہیے کہ اتنے ویک قانون کے ساتھ, اتنی بودے قانون کے ساتھ یہ لوگوں کو ہیوملیٹ کیوں کر رہے ہیں. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کیا ہوگا, اچھا آپ وی قانون کہہ رہے ہیں, میں چاہوں گی کہ یہ زلفی بخاری صاحب کا ذرا سنیے گا ساٹ انہوں نے کیا کہا بھی نیب ہی کے بعد. ملک ہوتا, اگر یہ کوئی اور ملک ہوتا, ایک تو میں ان سب کو سو کر سکتا تھا, یا وہ جیل میں ہوتے, اور جو یہ 7 مہینے میرے ساتھ جو ہوا ہے اس کی میں اکاؤنٹیبلٹی لیتا, میں اپنے نقصان جو مجھے ہوئے ہیں وہ میں ڈالتا کورٹ میں, میری لوئرز کی فیس جاتی کورٹ میں کہ دوسری سائڈ پیسے دیں اس کے. اچھا ناظرین یہ آپ نے زلفی بخاری صاحب کا سنیے گا لا منسٹر نے کیا کہا ایف آئی اے کے بارے میں, سنیے گا. دیکھیں جو ہوتا ہے نہیں ہوتا, میری پرابلم یہ ہے کہ میں اگر منسٹر نہیں ہوتا تو میں تو شاید ریٹ شیٹ فائل کرتا, کچھ کرتا.
اچھا تو اب میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ اس وقت جو نیب ہم تو کہتے ہیں بالکل جائیں ان کے پیچھے جو کرپٹ ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ جو بھی افتخار صاحب نے کہا، آپ نے کہا اس میں بات کریں گے، تو نیب کا جو طریقہ کار ہے کیا وہ ویسا ہے جیسا ہونا چاہیے؟ چیف جسٹس صاحب نے بھی جو بات، ہم بالکل کسی ادارے کے خلاف نہیں، بار بار میں یہ کہنا چاہتی ہوں اور بار بار یہ ہم کہتے رہے یہاں سے کہ اکاؤنٹیبلٹی لازمی ہے، لیکن اس طریقے سے جو ہو رہی ہے کیا وہ ٹھیک ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ you've been part of this organization. بالکل دیکھیے، اکاؤنٹیبلٹی کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ آپ پبلک آفس ہولڈر رہے، آپ کے پاس جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ جی آپ کے بچوں کی جائیدادیں اگر ہیں، بچوں کو بلائیے اور بتا دیں وہ کہ جی یہ کہاں سے ہم نے لیے تھے، یہ ہمارا بزنس تھا. یہ تو اکاؤنٹیبلٹی سے نے 4 صفحے لکھنے اور بتانا ہے کہ جی یہاں سے ہم نے کمائی، یہ پیراگون تھا، یہ دوسرا تھا، یہ میں نے ان پیسوں سے بنایا. سمپل سی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے، کوئی یہ راکٹ سائنس نہیں ہے. اس میں ایک چیز بتانی ہے، مجھے مداخلت کی اجازت ہونی چاہیے یہاں پہ. نہیں، مجھے مداخلت کی اجازت ہونی چاہیے یہاں پہ. جس وقت یہ پیراگون بن رہا تھا، نیب تھی، جب یہ پیراگون کا لوٹ مار ہو رہی تھی، ایف آئی اے تھی، جب یہ پیراگون کی فراڈ ہو رہا تھا یہاں پہ دوسرے جی گاٹ پوائنٹ. افتخار صاحب گاٹ یور پوائنٹ، مجھے واپس آنے دے. میں آئی گاٹ یور پوائنٹ. ویری امپورٹنٹ جی امپورٹنٹ پوائنٹ. دس از ویری امپورٹنٹ. نہیں گاٹ یور پیپل شوڈ بی بیہائنڈ دا بار. ان تمام لوگوں کو بیٹر کے طور پہ ان ملزموں کے ساتھ ہٹ کر آپ نے بڑی چھوٹی لسٹ بنائی ہے تمام ریگولیٹرز جو اس ملک کے ہیں، جہاں جہاں لوگوں نے جو کیا ہے، چاہے بینک کی بات ہے، چاہے جائیداد جنہوں نے بنائی. بٹ اینی وے، سو واٹ از دا وے آؤٹ؟ آپ دیکھیے وے آؤٹ انہی کے پاس ہے، پارلیمنٹیرینز کے پاس ہے، اور دیر از نو ادر وے آؤٹ کہ نیب کے قوانین میں جو سخم ہیں، جو جھول ہیں، انہیں درست کیا جائے. زلفی بخاری کیا کہہ رہے ہیں؟ زلفی بخاری اگر 8 مہینے کے بعد کورٹ اس کو کہتی ہے کہ اسی پہ ڈال دیں. علی اب آپ بتائیں، علی آپ بتائیں کہ ٹرائل ہوا ہے ہر بندے کا، ہر بندے کا. زرداری صاحب نے 11 سال جیل کاٹی، بعد میں پتہ چلا کہ کچھ نکلا ہی نہیں ہے، وہ بری ہو گئے. ان 11 سالوں کا تو کوئی حساب کتاب ہے ہی نہیں. زلفی بخاری کا مقابلہ نہ کریں. کیوں نہیں، that's not the point. مقابلے کی بات نہیں. علی آپ کو یہ بات کر رہے ہیں، علی ثبوت کی بات کر رہے ہیں کہ ثبوت کیا ہے. دیکھیں نا، وہ زلفی بخاری کا کیس ہو یا وہ زرداری کا کیس ہو یا وہ سعد رفیق کا کیس ہو، افتخار صاحب بھی سنیں، انہوں نے بھی بات کر لی، آپ نے بھی کر لی. پلیز میں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں. لیٹ می آسک. میں نے یہ کہا نہیں آپ کی میں نے یہ کہا تمام افسران کو ابیٹر ہونا چاہیے ان مقدمات میں. جی نہیں، ایک سیکنڈ. ناؤ لیٹ می گیٹ. اچھا علی، بات آپ سے مجھے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ بحیثیت حکومت کے جب آپ کا ایجنڈا اتنا کرٹیکل ہے، پرائیورٹی ایجنڈا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، اب آپ نے زلفی بخاری کی بات سن لی، ٹھیک ہے نا، اور میں نے آپ کو لا منسٹر کی بھی ایف آئی اے کے حوالے سے بات سنا دی. اب آپ کہیں گے کہ بھئی کوئی بہت چور ہے، کوئی چھوٹا چور ہے، بڑا، لیکن قانون جس طرح چلنا ہے، جس طرح سسٹم نے چلنا ہے، اس نے تو ایسے چلنا ہے کہ سب لوگ اے ٹو زیڈ کہیں کہ جی یہ ٹھیک چل رہا ہے. از اٹ ورنگ یو؟ ایک منٹ بتائیں. ہمیں جو ہے نا اپنی آنکھ کا شیطیر ہمیں نظر نہیں آتا ہوگا نا، کہ اتنی نہ بڑا پاکی داما کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ. زلفی بخاری کے ساتھ جب یہ ہوا، پہلے دن سے میں اس کے ساتھ کھڑا تھا، میں نے کہا یار اس بندے کو کم از کم دیکھ تو لو. آج یہ میڈیا میں کچھ لوگ، ان سب کو میری درخواست ہے، زیادہ تر اکثریت میری دوست ہے، کیونکہ میں خود ایک طرح سے میڈیا کا ایک نمائندہ ہوں، ایک بندہ ہوں ادھر سے، کیونکہ عزت مجھے ملی ہے پارلیمان سے، لیکن میڈیا کا اس میں بڑا رول ہے. آپ لوگوں نے زلفی کے ساتھ کیا، میڈیا نے، آپ لوگوں کو پتا تھا وہ کرپٹ ہے، آپ لوگوں کو پتا تھا وہ اس کے پاس بلیک کا پیسہ ہے، جو صبح شام زلفی بخاری صاحب کے خلاف پروگرام ہوتے تھے. آج جب اس کو ادھر سے انصاف ملا ہے، ان کا نام ادھر سے ہٹ گیا ہے، وہ جو پتنی کتنے 100 گھنٹے کہ لوگوں نے اس پہ ضائع کی ہیں، اس نے کیا نقصان کیا ہے پاکستان کا؟ سنیں نا سر، سن لیجئے نا پلیز. اس کا واحد جرم یہ ہوا ہوگا کہ وہ انکوائری چل رہی ہے ابھی، آپ کو پتا ہے نا، ان کا ECL نام ہٹا ہے. بھائی پلیز لسن، میں اسے پہ ایک جملہ میں یہ دیکھیں آپ کا پروگرام پہ میں پرسوں آؤں گا انشاءاللہ، پھر ادھر آپ سے تفصیلی بات ہوگی. ابھی آپ کا پروگرام نہیں ہے. ایک جملہ تو بول، میں ایک جملہ صرف ایک چھوٹا بولو، جلدی بھی آپ نے نہیں بولنا، میں اپنی بات پوری کروں. دیکھیں تھینک یو. دیکھیں اس طرح سے ان اداروں پہ غیر ضروری پریشر بھی
चलेगी, मैं परसों सुनूंगा। देखिए, जो गलत काम है इदारे का उसको हम कंडेम करते हैं, लेकिन अगर इस तरह से हम कह दें नैब को और सारे को लताड़ दें, वो भी मुनासिब नहीं है। देखिए, उधर जो बंदा बैठा है जो सरकारी मुलाजिम है, सुने ना, सुन लीजिए ना, उसके बच्चे नहीं है। ये जो एयरपोर्ट पे पकड़ी गई थी अयान अली साहिबा, जिस इंस्पेक्टर ने पकड़ा था, उस इंस्पेक्टर को जो मार दिया गया, उसके बच्चे जो यतीम हो गए, सरकारी अफसर के ऊपर क्या पड़ी है? वो कहेगा जाओ भाड़ में। अगर तुम लोगों को इंसाफ नहीं चाहिए, तुम लोगों को अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहिए, मुझे मेरी मत मारी गई है, तो ओवरसी करना फिर आपका ये भी इन्वेस्टिगेशन There has to be some rules of business. मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। व्हाइट कॉलर क्राइम में आप हाथ तब डालें जब मिनिमम आपका रूबिकॉन क्रॉस हो, मिनिमम थ्रेशोल्ड क्रॉस हो, जिस तरह आपका स्कॉटलैंड यार्ड करता है। जब एक मिनिमम लेवल ऑफ एविडेंस आती है उसके बाद वो हाथ डालता है, जिस तरह भी उन्होंने फरमाया मेरे भाई ने। चीफ जस्टिस ने कहा है ना, चीफ जस्टिस ने कहा, लेकिन उनकी बात मानी तो नहीं गई। अभी तो उनकी बात 3 और नाम आ गए, पीछे पड़ जाना भी मुनासिब नहीं है कि बिल्कुल आप पीछे ही पड़ जाए नैब के, वो किसी पे हाथ ना डाले, तो फिर ना डाले हाथ, फिर ना रोए कि करप्शन। ये कोई नहीं कह रहा, कोई ये नहीं कह रहा ब्रेक लेनी पड़ेगी हमें। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम बताते हैं, ये कोई नहीं कह रहा नैब हाथ ना डाले, ये कोई नहीं कह रहा अकाउंटेबिलिटी ना करे। हम कह रहे कि ऐसे करे अकाउंटेबिलिटी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और एक फेयर प्ले नजर आए। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर कोर कमांडर्स की जो है उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद हस्बे मामूल एक अलामिया जारी हुआ, और उस अलामिये में जो एक अहम बात थी, जो कंक्लूडिंग उसकी लाइन थी, वो ये था कि फ़ौज अमन और तरक्की के लिए तमाम रियासती इदारों के साथ खड़ी है, और ये एक वाज़े पैगाम है। और उससे पहले उसी इलामिये में ये कहा गया कि सिक्योरिटी की सिचुएशन बेहतर हुई है, जिस वजह से इन्वेस्टमेंट वगैरह भी मुल्क में आएगी, सोशियो इकनॉमिक सूरत बेहतरी की तरफ जाएगी। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो हम अपने जो पैनलिस्ट हैं उनसे क्विक कमेंट लेते हैं कि जो ये इलामिये में स्पेसिफिकली कहा गया कि कौम फ़ौज अमन और तरक्की के लिए तमाम रियासती इदारों के साथ खड़ी है। नाज़रीन, इसका वैसे एक पस मंज़र ये भी है कि इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना ये कहा था कि हमारी मंशूर के साथ फ़ौज खड़ी है, और उसके बाद हमने देखा था DGISPR ने उसके बाद एक बड़े अच्छे तरीके से उसको बयान भी कर दिया था, तशरीह कर दी थी उस बात की। सुनिएगा। मुल्क की फौज है, इसका ताल्लुक सिर्फ एक पार्टी से या सिर्फ एक बंदे से या किसी एक शहर से या किसी एक सूबे से नहीं है, किसी से सूबे से नहीं है, ये उन्होंने कहा DGISPR ने, और यही मेरा ख्याल है कि लुबे लुबाब है इसका। नहीं, बिल्कुल, और अच्छा है, ये तो करना चाहिए, क्योंकि इंप्रेशन ये जा रहा था कि पार्टी के मंशूर के साथ फौज अगर खड़ी है, इंप्रेशन ही वो इमरान खान साहब ने मेरा ख्याल है अपनी ऐसे, शायद वो उन्होंने स्लिप ऑफ टंग की, हम उनको हमें देना चाहिए बेनिफिट ऑफ डाउट के, जाहिर है कि से एक he meant कि फौज इज सपोर्टिंग एग्जैक्टली। सो लेकिन उनको पूरी तरह से डिफेंड किया DGISPR ने उस वक्त। तो कल जो स्टेटमेंट आई इसने क्लियर कर दिया कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस, DGISPR ने कहा वी आर नॉट विद एनी पार्टी, उन्होंने कहा मुल्क के साथ नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने 3 दफा सुना, मैंने फिर आते हुए फिर सुना, मैंने फिर सुना, तो हमें ये लगा कि प्राइम मिनिस्टर का ये मतलब था, यानी ही डिफेंडेड द प्राइम मिनिस्टर इनफैक्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो अच्छी बात है कि कल जितने तमाम स्टेट इंस्टीट्यूशंस के साथ हैं हम, और सिस्टम के साथ खड़े हैं। सो सिस्टम जो अमन और तरक्की, एग्जैक्टली, ये इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव स्टेटमेंट है अली मोहम्मद। और उनको ये नहीं जरूरत थी फौज को कि फिर से कहें हम डेमोक्रेसी के साथ खड़े हैं, बिकॉज द आर्मी फील्स के दैट इज ऑब्वियस। देखिए, मैं तो इसको और तरह से देखता हूँ, जितनी भी मंशूर हैं, चाहे MQM का हो, लेकिन बड़ी जमातों की मैं बात अगर करूं, पीपल्स पार्टी, लीग और हमात, इसका जो मंशूर है, मंशूर तो सबका बड़ा बेहतरीन है, बिल्कुल। द प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन इम्प्लीमेंटेशन, क्या डिजोरे क्या है और डिफेक्टो क्या है, ऑन ग्राउंड क्या है। मंशूर में तरीक इंसाफ के क्या है, एहतसाब होना चाहिए, बिल्कुल। इस मुल्क में इंसाफ होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, उसके साथ तो फौज अगर ना भी कहें तो खड़ी है। दूसरा, मैं देखें बहुत अरसे बाद ऐसा हुआ है
کہ آپ کا وزیر اعظم اور آپ کا جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف، ہماری اسٹیبلشمنٹ، اس کے بیچ میں کوئی گیپ نظر نہیں آ رہا. اگر نہیں ہے تو ہم کیوں چاہتے ہیں کہ اس میں کمیونیکیشن کا بھی گیپ نہیں. میں تو اپنی آپ کو بات کروں، میری اپنی فیملی نے میری فیملی ممبرز ہم نے دیے ہیں اس فوج کو. آپ کے فیملی ممبرز، ایک ہی گھر کا ایک بیٹا جو ہے وہ CSS کر لیتا ہے، ایک بچہ ڈاکٹر بنتا ہے، دوسرا بھائی فوج میں چلا جاتا ہے. تو یہ کوئی مریض سے تو نہیں آئے، ہم میں سے ہی ہیں. افتخار صاحب، ایک لیک آف کمیونیکیشن سے بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں، اور اس وقت آپ 2-3 جو چیزیں ہیں عمران خان صاحب کی اپنی اسٹیٹمنٹ ISPR کی اور یہ جو اعلامیہ، اس سے لگتا یہ ہے کہ ایوری بڈی از جینوئنلی آن دا سیم پیج، the elected leadership and the high command army. That is very good. This is what Constitution says. And that means they respect the Constitution and they respect the Parliament. Do not drag them into your dirty politics. بالکل صحیح بات، بالکل ٹھیک ہے. کنکلوڈنگ کامنٹ آپ سے جی. دیکھیے جی، یہ جو باتیں ہوئی، اس سے پہلے DG ISPR نے بات کی، یہ پھر کل کو کمانڈرز کا آیا، اس میں تمام ادارے ایک پیج پہ ہیں. اور میں یہ کہوں گا اس میں جو سب سے امپورٹنٹ رول اب پلے کرنا ہے وہ اس میڈیا نے کرنا ہے، اور اس کو بھی اسی پیج پہ اگر آ جاتا ہے تو یقین کی جو انہوں نے بات کی نا واٹر شیڈ والی، ویل ڈیفینیٹلی ٹیک آف فرام ہیئر. اور بالکل تسلیم خم ہے جی، مطلب دس از اٹ کہ جی یہ جو چوتھا پلر ہے یہ بھی اس پہ آ جائے، اسی پیج پہ آ جائے، اور ہم سب لے کے پاکستان کو. میڈیا جو ہے، میڈیا ذمہ داری سے اس کو بڑھنا ہے، لیکن میڈیا نے سوال اٹھانے. میڈیا قصیدہ گوئی نہیں کرے گا، میڈیا تنقید برائے تنقید نہیں کرے گا، رسپانسبلی چلے. ہمارے وہ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب ہوا کرتے تھے نا، آج بھی ماشاءاللہ بالکل یوز کرتے تھے. I was a student at that time. وہ کہتے تھے سیلف انڈلجنس. میں یہ کہتا ہوں کہ میڈیا اپنا رول پلے کرے لیکن سیلف انڈلجنس ہو. اگر میں میڈیا پرسن ہوں، میں وہ بات کروں جو مجھے صحیح لگ رہی ہے، میں وہ بات نہ کروں جو میرا مالک چاہتا ہے، جو میرا چینل کا مالک چاہتا ہے. نہیں، ہمارے مالکوں سے کریں جو کہ ادارے کچھ